अनसेंसर ट्रूथ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तारीख के इस सफ़र में आज हम जिस शख्सियत तक पहुँचे हैं उनका नाम गौतम बुद्ध है। इस वीडियो में हम उनकी शख्सियत के बारे में मुख्तसर मगर मुफस्सल बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो अहबाब, गौतम बुद्ध की पैदाइश बाज़ रिवायात में 563 कबले मसीह और बाज़ में 480 कबले मसीह में कदीम ब्राह्मणों के इख्तिताम पर कौशल की ताकतवर सल्तनत के करीब कपिल वस्तु नामी इलाके में साकिया खश्तरी कबीले आबाद थे, जो कि बहुत बहादुर और जंगजू थे, बहुत दिलेर और माहिर तीर अंदाज थे। कश्तरी राजा शदोदहन और महारानी महामाया के घर शादी के 10 साल बाद जिस बच्चे की पैदाइश हुई, उस राजकुमार का नाम सिद्धार्था गौतमा सडावेस्तिया राठा गौतमा महात्मा बुद्ध शाके मुनि रखे गए। गौतम बुद्ध इनके नामों में सबसे ज्यादा शोहरत पाने वाले नामों में से है। 5वें नंबर पर वो नाम है जो इनको कई सालों की रियाजत के बाद एजाजी खिताब के तौर पर मिला, और वो है बुद्धा, यानी अक्लमंद और बेदार इंसान। बुद्धा माँ और बाप दोनों की तरफ से शाही खानदान का फर्द था और एक शहजादा था। शाही घराने में पैदा होने और परवरिश पाने के बावजूद इनकी तबीयत में दरवेशी के सबब वो बहुत सोच विचार में रहते और इस महल्लात की जिंदगी से उकताए उकताए रहते थे। काबिल जिक्र बात जो उनकी पैदाइश के साथ मुंसलिक है वो ये है कि जब बुद्धा पैदा हुए तो हिंदू रिवायात के मुताबिक 8 पंडित और जोगी बुलाए गए जो इनके मुस्तकबिल का पता करें। इन पंडितों ने हिसाब के मुताबिक दावा किया था, अगर ये बच्चा महल में पलेगा तो बादशाह बनेगा, और बादशाह भी ऐसा कि इसका नाम रहती दुनिया तक लिया जाएगा, और अगर महल से बाहर यानी वन में जाता है यानी जंगल की तरफ जाएगा तो बनबास लेगा, यानी इस दुनिया से दूरी इख्तियार करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो भी इसका नाम सदियों तक लिया जाएगा। राजा शदोदहन और महारानी परेशान थे कि इनके लिए बादशाह बेटा होना तो ठीक था, लेकिन एक फकीर होना मुश्किल था। सो फैसला ये हुआ कि राजा शदोदहन महल की दुनिया के अंदर ही राजकुमार की परवरिश करेंगे और इसे महल की बाहर की दुनिया की तकलीफें देखने ही नहीं देंगे। सो महल के अंदर राजकुमार को फन सिपाहगिरी, तीरंदाजी, शिकार, नेजाबाजी, घोड़सवारी की तरबियत दी जाने लगी। लेकिन इसके बावजूद गौतम परेशान रहते, खामोश रहते। जिंदगी के छोटे छोटे कामों में उनकी नज़र किसी अंदर की बात को देख लेती और परेशान हो जाती। शिकार करते हुए नशिस्त बांधकर निशाना बांधते हुए अगर हिरन पर नजर पड़ जाती तो अपने ध्यान में बेफिक्र घास खाती हिरन को देखकर इनको रहम आ जाता और ये सोचकर निशाना छोड़ देते कि अपनी खुशी के लिए किसी की जान लेना जुल्म है, नाहक है, बेरहमी है। घुड़सवारी का मुकाबला जीतते हुए नजर अगर हाँफते हुए घोड़े पर पड़ जाती और उसके हाल पर तरस आता कि हमारी फतह की खुशी के लिए बेचारा वफादार जानवर हाँफने पर मजबूर है, ये जुल्म है, बेरहमी है, और ऐन फतह के करीब मुकाबले से दस्तबरदार हो जाया करते थे। गौतम बुद्ध इस राजपाट, इस शाही जिंदगी से खुश न थे, वो मुतमईन न थे। राजा शदोदहन और राजकुमारी ने यह फैसला किया कि राजकुमार की शादी कर दी जाए। 18 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी राजा सिपाबधा और महारानी अमिता, जो कि राजा शदोदहन की बहन थी, उनकी बेटी राजकुमारी यशोधरा से, जो रिश्ते के एतबार से गौतम बुद्ध की फूफीजाद थी, और बाद रिवायात के मुताबिक यशोधरा और गौतम बुद्ध एक ही साल एक ही दिन पैदा हुए थे। इस तरह 18 साल की उम्र में दोनों की शादी कर दी गई। नजरियाती एतबार से यशोधरा भी गौतम बुद्ध की हमख्याल थी। शादी के 11 साल बाद उनके यहाँ एक बच्चा राहुला की पैदाइश हुई। तारीख के मुताबिक राहुला की पैदाइश ऐन उस वक्त हुई जिस वक्त गौतम बुद्धा इस दुनिया को और इस दुनिया से जुड़ी हर चीज को छोड़ चुके थे। इसलिए उस बच्चे का नाम राहुला रखा गया
پالی روایات کے مطابق اس کا مطلب انچاہا یا انوانٹیڈ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ذات پات کا، اونچ نیچ کا طبقاتی فرق اپنے عروج پر تھا۔ ہندوازم میں برامن، کشتری، ویشنو، اعلیٰ نسب کی ذات اور نسل کے لوگوں کو ہر طرح کی زندگی گزارنے کی آزادی تھی، لیکن کسی نیچی ذات والے کو کسی کنویں تک سے پانی پینے کے لیے بھی رسائی میسر نہ تھی کہ وہ وہاں سے پانی پی سکے۔ نیچے لوگوں کو جوتا پہننے کی اجازت نہیں تھی، کسی شودر کو بال رکھنے کی اجازت نہ تھی، اور اگر کوئی شودر غلطی سے کسی مندر کی گھنٹی کی آواز بھی سن لیتا تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا۔ گوتم بدھ اس سب بے اعتدالیوں پر رنجیدہ رہتے، دکھی رہتے، اور اسی کشمکش میں آخر 29 سال کی عمر میں گوتم وہ سب راج پاٹ، محل، شاہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور یشودھرا جو کہ ان کی ہم خیال تھی، گوتم سے بولی کہ آپ بے شک جائیں، میں آپ کے دل کی آواز کو سنتی بھی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں، آپ بے شک روح کے سکون کو تلاش کریں، میں بے شک ساتھ دیتی، مگر میرا ایک اور فرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے، ہمارے بچے راہولا کی پرورش میرا فرض ہے، اور آپ کے ماں باپ کا اور اس راج کا مجھے خیال رکھنا ہے، آپ بے فکر ہو کر اپنا سکون اور سچ تلاش کریں۔ گوتم بدھ نے 29 سال کی عمر میں دنیا کو ترک کر دیا، جو شاہی لباس وہ محل میں پہنا کرتا تھا وہ اتار دیا، جو زیور پہنا کرتا تھا سب اتار دیا، اور درویشی لباس پہن لیا اور جنگلوں کا رخ کر لیا۔ وہیں جنگل میں 2 براہمن عبادت گزار ملے، سالوں ان کے ساتھ ریاضت کرنے کے باوجود غم و اندوں سے بچنے کا طریقہ اور سچی خوشی کا راز نہ حاصل کر سکے۔ وہاں سے سفر کر کے پٹنہ کے جنگلوں میں 6 سال بھوک پیاس فاقے سے جسم مارنے کے بعد یہ راز پایا کہ ابدی خوشی پاک صاف زندگی گزارنے میں، ہر کسی پر رحم کرنے میں اور کسی کو نہ ستانے میں ہے۔ یہ راز جاننے کے بعد گوتم نے اعزازی خطاب بدھا پایا، یعنی عقل مند بیدار انسان۔ اس سب کے بعد وطن واپس یعنی نیپال آ گئے۔ راستے میں برہما یعنی اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہوئے آئے، اور 60 چیلے اپنی تعلیمات کے ساتھ مختلف علاقوں میں روانہ کر دی، اور خود اپنے گھر کپل وستو لوٹ آئے۔ اور جہاں سے ایک شہزادہ گیا تھا وہاں ایک فقیر، ایک درویش، ایک جوگی لوٹ آیا۔ بدھا نے اپنی عوام اور محل میں اپنی تعلیمات سنائی، وہ باتیں سب کے دل کو لگیں، سو تمام لوگ بدھ مت کے پیرو بنتے چلے گئے۔ ان کی تعلیمات میں رنگ و نسل کی برابری سے لے کر ان کے تمام نظریات لوگوں کو بہت متاثر کرتے تھے۔ بدھا کی تعلیمات 3 بنیادی نکات کے گرد گھومتی ہیں۔ کوئی بھی شے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر عمل کا ایک انجام ہوتا ہے، تغیر یا تبدیلی ممکنات میں سے ہے۔ بدھا کا نظریہ ہے کہ انسان کو اتنا ہی مانگنا چاہیے جتنا اسے مل سکے، جو انسان کی عقل کے مطابق ممکن ہو۔ بیجا خواہشات سے بچنا، کیونکہ خواہشات غمگین کرتی ہیں۔ مہاتما بدھ کے بارے میں اکثریت کی رائے یہ بھی ہے کہ بدھا ایک نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس کے بارے میں تحریر کا ماخذ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے ڈسکرپشن لنک کی صورت میں موجود ہے، استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ مختلف جگہ پر موجود ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 47، ہر قوم کے لیے رسول ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36، ہر قوم کے لیے ہم نے رسول بھیجا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 24، کوئی ایسی قوم نہیں جس میں خبردار کرنے والا نہ بھیجا گیا ہو۔ ایک جگہ گوسپل آف بدھا میں بدھا کہتے ہیں، میں پہلا بدھا نہیں ہوں نہ ہی آخری ہوں، ایک وقت میں ایک اور بدھا آئیں گے، وہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن اور زیادہ پرنور ہوں گے، وہ متریاں ہوں گے۔ اگر ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ بدھا کی تعلیمات تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئیں، اور یوں ہی نن اور مونگ کلچر شروع ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو مرد اپنی زندگی صرف ریاضت، عبادت اور دنیا سے الگ ہو کر جینا چاہتا ہو، مونک بن کر ایک عام سی سادہ سی زندگی جینا شروع کر دے، اور جو لڑکی اپنی زندگی
اسی طرح جینا چاہتی ہو وہ نن بن جاتی تھی۔ 42 سال کی عمر میں روشنی کے سفر سے واپسی کے بعد 80 سال کی عمر تک اپنی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہ سلسلہ نیپال، چین، جاپان، برما، تبت، تھائی لینڈ اور کئی ملکوں تک جا پہنچا۔ بدھا کا جنت اور جہنم کے لیے نظریہ مختلف تھا۔ بدھا کے خیال میں یہ دنیا کرما کا پھل ہے۔ کرما مطلب اچھے کام کا اچھا انجام اور برے کام کا برا انجام۔ بدھا کے مطابق اچھا کرتے جاؤ تو اس دنیا میں ہی اچھا پالو گے، اور اگر گناہ کرو گے تو اسی دنیا میں اس کا اجر پالو گے، اور اسی دنیا میں سزا و جزا کا سلسلہ موجود ہے۔ اس لیے مر کے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جنت اور جہنم کے چکر مہاتما بدھ کے نزدیک انسانی ذہن کی چال بازی ہے، لیکن ان کے اس نظریے کو بھی بعد میں تبدیل کر کے اس کی شکل بگاڑ دی گئی۔ 80 سال کی عمر میں بدھا ویشالی نگر سے کشی کی طرف روانہ ہوئے اور یہیں پر اپنے آخری ایام گزارے، اور وہیں کشی کے پاس سنگھا میں وفات پائی۔ بدھا کی تعلیمات کا اہم ترین نظریہ یہ تھا کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس کی موت برحق ہے، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس سے انکار اور فرار ممکن نہیں۔ یہ دنیا خوشی کی جا نہیں ہے، یہاں دکھ، بے یقینی اور غم ہے۔ زندگی میں سکھ ہے تو وہ کسی کو نہ ستانے میں ہے، خوشی ہے تو سب پر رحم کرنے میں ہے۔ بدھا کا ایک نظریہ کہ موت سے کیوں ڈرتے ہو، اس جسم کو کسی بھی لمحے چھوڑنے کو تیار رہو، کیونکہ اس دنیا کو چھوڑ دینا ہی بہترین ہے، اور اس سے تمہارا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ کشی پہنچنے پر عرصہ 6 سال بعد بدھا نے کھانا کھایا، اور وہ کھانا ہی ان کی موت کی وجہ بنا۔ اپنی آخری وقت بدھا نے اپنے گھر بار، بیوی، اولاد سب کو چھوڑ کر صرف ریاضت میں اور تبلیغ میں مصروف تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا چیلا آنند بھی بعد میں ان کی تبلیغ کو آگے چلاتا رہا، مگر افسوس، جس ہندوازم سے نکل کر بدھا نے بغاوت کی تھی اور ان دھرم کے ٹھیکیداروں اور پنڈتوں کی کمر توڑی تھی، اپنے نظریے سے انہوں نے انہی بدھا کی وفات کے بعد ان کی مورتی اور مجسمے بنا کر ہر جگہ ایستادہ اور آویزاں کر دیا۔ بدھا کی وحدانیت پرستی کے نظریے کو شخصیت پرستی سے بدل دیا۔ بدھا کی تعلیمات کا یہ بھی بنیادی حصہ تھا کہ ہر سنی سنائی بات کو مت مانو، تحقیق کرو۔ عصرین حاضر کے مطابق بدھ مت کی تعلیمات کچھ اور تھیں، اور موجودہ شکل و صورت دوسرے ادیان و مذاہب کی طرح مسخ اور ترمیم شدہ ہیں۔ بدھا کی تعلیمات بھی وحدانیت پرستی اور حق پر تھی، جو کہ رد و بدل ہوتے ہوتے موجودہ شکل میں موجود ہے۔ ابتدائی طور پر یہ 2 فرقوں میں بٹی، موہانی اور ہنائنا، پھر اس کے بعد مزید شاخوں میں بٹتی چلی گئی۔ واللہ عالم۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے انسینسرڈ ٹروتھ۔